बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक हमने बात की है कि नफ्सियाती तौर पे जो ये चीज़ों का वजूद है वो कब से है और हज़ारों साल से कैसे ये हमारे साथ ट्रेवल कर रहा है। अब थोड़ा सा देखने की कोशिश शुरू करते हैं कि इसमें कोई हकीकत वाला भी है और कदीम ज़माने से या करंट ज़माने तक ये हकीकत के तौर पे क्या इसको माना जा सकता है, और ख़ास तौर पे जो मिथोलॉजी है और मज़हब है वो इसको कैसे देखता है। इसको इस तरीके से देख लीजिए कि एक बाज़ बातें ऐसी हैं कदीम ज़माने से और अब भी जो उनसे आपको जहन में होगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर जगह पे मेडिकल फैसिलिटी इस तरह की नहीं है जैसी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर है, या थोड़ा हद आप मुल्तान भी कह लीजिए, इवन फैसलाबाद को भी बीच में शामिल कर लेते हैं, हैदराबाद को भी शामिल कर लेते हैं। अगर आप केपी के अक्सर इलाकों में जाएंगे या बलूचिस्तान का तो खैर ज़्यादा इलाकों में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। यही हाल हमारा इंटीरियर सिंध का भी है। हालांकि बाज़ जगहों पे हुकूमत सिंध ने बहुत ही वाकई ही अच्छे काम किए हैं जहाँ पे मुफ्त इलाज भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको कंपेयर करेंगे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या मुल्तान, फैसलाबाद के साथ तो वैसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। अब पहला सवाल ये है, दो चीज़ें हो सकती हैं ना। एक तो ये कि जो कह रहा है या सोच रहा है कि मुझे जादू का मसला है या मुझे जिन्नात नज़र आ रहे हैं, वो नफ्सियाती हो सकता है उसको वैसे ही हेलुसिनेट वो कर रहा हो, या उसको किसी एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से कुछ चीज़ें नज़र आ रही हों, और जो इलाज करने वाला है वो भी असल में आमिल जो उनसे है वो असल में किसी जिन का या भूत का या चुड़ैल का या जादू का इलाज नहीं कर रहा, वो नफ्सियाती आर्जे के ऊपर नफ्सियाती हरबे लगा के ही चला रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके आज के मॉडर्न दौर में जब टेस्ट भी कराए जाते हैं और साइकेट्री के टेस्ट भी, पैथोलॉजिकल जो ब्लड के टेस्ट हैं वो भी, और किसी फिजिशियन को भी दिखाया जाता है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में भी उसको लेके जाते हैं, तो तमाम किस्म की फिजियोलॉजिकल स्कैनिंग के बावजूद उसके अंदर से निकलता कुछ नहीं है। एक ख्याल पहले जहन में आपके आ सकता है कि भी हो सकता है इसको अभी एक ऐसी बीमारी हो जिसका अभी दरियाफ्त ना हुई हो, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन अब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि कम से कम बीमारी का या किसी ऐसी इल एक्टिविटी का बॉडी के अंदर सस्पिशन जो उनसा है वो ज़रूर बता देती है कि ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं कि जो हर तरह के बेस्ट डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, लेकिन उनको ना कोई नफ्सियाती आर्जा होता है ना उनको कोई जिस्मानी आर्जा होता है। इसी तरीके से बाज़ लोग हमें अपनी ज़िंदगियों में, मुझे तो खैर मिले हैं ऐसे लोग, आपको पता नहीं मिले हैं कि नहीं मिले, कि जो ड्रामेबाज या नफ्सियाती मालिज नहीं होते, मीन्स कि नफ्सियात के खेल से अगले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, वो वाकई ही किसी को देख के उसकी असल हालत भी बता देते हैं। और बाज़ हम देखते हैं कि कोई बंदा किसी जगह पे गया और उसके बाद उसको उसका इलाज भी हो गया, या वो शफा पा गया, या जो उसके वो मसाइल थे जो वो अपने जादू या नज़र या जन्नात की वजह से कह रहा था वो ठीक भी हो गए। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है जादू का इलाज या जन्नात का इलाज या इस तरह की चीज़ें या इस तरह की जो कंप्लेंट्स और इनके मालिज, ये दुनिया के तकरीबन हर मज़हब के अंदर मौजूद हैं। आपको ये हिंदुज़म के अंदर मिलेगा, यहूदियों के अंदर मिलेगा, ईसाइयों के अंदर मिलेगा। बमुश्किल शायद कोई ऐसा रिलीजन हो जिसके अंदर अनसीन वर्ल्ड से रिलेटेड इल एक्टिविटीज़ का जिक्र ना पाया जाता। और हमने, जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ की कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द
جو واقعی ہی کسی فزیکل یا سیکیٹرک پرابلم کے شکار جنرلی نہیں ہوتے. یوں سمجھ لیجئے کہ میں اب ان 100 میں سے وہ جو ان سا 1% ہے جس کو واقعی ہی کوئی نفسیاتی یا کوئی فزیولوجیکل اس کی بیماری نہیں دریافت ہو سکی، میں اب اسے ایک 1% کا ذکر کر رہا ہوں، اور وہ 1% کسی ایک مخصوص معاشرے کا یا طبقے کا یا کسی مذہب کا حصہ نہیں ہے. یہ 1% ہر مذہب میں، ہر علاقے میں، ہر طبقے کے اندر، ہر جگہ پایا جا رہا ہے. سو مچ سو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک تحقیق کے سلسلے کے اندر مجھے مختلف مذاہب کے لوگوں کو لکھنا پڑا کہ مجھے ریلیجس ایکسپیرینس کی نیورولوجی کے اوپر میں کام کر رہا تھا. تو میں نے جب ان کو لکھا تو اس کو لکھتے ہوئے ریسرچ کے درمیان مجھے ایک جیو صاحب جو پی ایچ ڈی تھے، وہ ان سے انٹریکٹ تو نہیں میں کر سکا، ان کا رسپانس نہیں آیا. ان کی بریف یا ان کا سی وی پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ان کی پی ایچ ڈی ہی جادو کے اوپر تھی. اور یہ شاید آپ کو پتہ ہو کہ جو جیوز کے اندر سارا روحانیت کا سسٹم ہے، اس میں جو ایک سب سے موٹی اور مین چیز ہے وہ قبالہ کہلاتی ہے، اور قبالہ تقریباً جادوگری سے ہی ریلیٹڈ ایک چیز ہے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن شریف میں آپ نے سامری جادوگر کا ذکر بھی سنا، پھر آپ نے حضرت موسیٰ کا ہی فرعون کے دربار میں عصا کا اور سانپوں والے واقعے کا بھی ذکر سنا. اور اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے بھی جب سورہ فلق اور ناس اتاری گئی، یہ بھی ہم نے سنا ہوا ہے. ہم ہندو جوگیز کے متعلق اور ہندوؤں کے متعلق جانتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جادو اور جنات کا ایک مکمل کنسیپٹ ہے، اور اس کے علاج کے متعلق بھی مختلف طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفسیات کے علاوہ اور بعض چیزیں، میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے بھی اپنی بعض ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں کہ مذاہب جو ان سے ہوتے ہیں وہ 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. 2 بڑے موٹے سے تو ہیں. ایک تو الہامی ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب یا اللہ کا ایک تصور بڑا واضح، اور نیچے رسول، پیغمبر، اوتار کا آپ کو نظر آئے گا. اس کے علاوہ بعض مذاہب یا جو مذہبی ریچولز ہیں وہ کلچر کی پیداوار ہیں، جو انسان اپنے ماحول کے اندر سروائیو کرنے کے لیے بعض مذہب نما چیزوں کو ڈیولپ کر لیتا ہے. ان دونوں کے اندر ہمیں شروع سے جتنا مرضی پرانا مذہب ہے اور ہمارے آخری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک جادو اور جنات کا ذکر سے خالی نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی چیز ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس کا ڈفرنس کیسے کرتے ہیں کہ کسی کا خیالی یا ہلوسینیٹڈ چیز ہے، یعنی کہ وہ 99% سے یہ 1% بندہ علیحدہ کیسے ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے. ہم پہلے نشانیوں کی بات کر لیتے ہیں. میرے خیال کے مطابق نمبر 1 موٹی جو میری پریکٹس رہی ہے کہ اگر کوئی میرے سے بندہ یہ کوئی ڈسکس کرے اس فورم کے حوالے سے، تو میں سب سے پہلے بیسڈ آن مائی لٹل نالج اباؤٹ سائیکالوجی میں یہ اسیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کسی سٹریس کا یا بائی پولر کا یا او سی ڈی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ڈبل ٹرپل اس کی تھاٹس آ رہی ہیں. دوسرا، میں صرف اپنی اسیسمنٹ کے اوپر نہیں رہتا، میں اس کو 2-3 ٹیسٹ کا ضرور کہتا ہوں کہ کرا کے کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جا، یعنی کہ ایک شوگر کا ٹیسٹ، ایک بلڈ پریشر کا ٹیسٹ اور ایک اس کا لپڈ پروفائل. یہ 3 ایک ایسی چیزیں ہیں کہ اگر کسی کا لیور فیٹی ہو چکا ہو یا اس کا کولیسٹرول بہت زیادہ ہو یا وہ شوگر کا شکار ہو چکا ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بہت سارے لوگ جو ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں بعض میں ان کو 2 سال نہیں پتہ چلتا کہ وہ ڈائبیٹک ہیں. ان تینوں چیزوں کے اندر کچھ ایسی علامات ہیں جو جادو زدہ یا جنات زدہ بندے سے کچھ ملتی جلتی ہیں. مثال کے طور پر شوگر کے بندے کا موڈ ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے.
شوگر کا بندہ کبھی ایک دم سے توانا اور اپنی شوگر لو ہونے سے نیچے ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، اس کے کندھے بھی جو ان سے درد کر سکتے ہیں، اس کے جسم میں مختلف جگہوں پہ دردیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر کے اندر OCD کی بائی پولر کی طرح وہ سوئنگ بھی کر سکتا ہے کہ اس کا موڈ ایک دم بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہو تو وہ اوپر جاتا ہو، اور اگر کم ہوتا ہو تو وہ نیچے ڈاؤن ہو جاتا ہو۔ اسی طریقے سے فیٹی لیور والے بندے کے جسم میں دردیں اور اس کے معدے کا اپسیٹ ہونا اور اس کو ذہنی طور پہ معوف رہنا ایک عام بات ہے۔ تو یہ جو سی چیزیں ہیں یہ سملر ٹو آپ کے اثرات والے بندے کی ہیں۔ تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کسی ڈاکٹر پہ جا کے ہم اس کے ٹیسٹ کروائیں، اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا لپڈ پروفائل بھی ٹھیک ہے، اس کو بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈائبیٹک بھی نہیں ہے، اور مزید اس کا ایک اور ٹیسٹ کرا لیں، اس کا کمپلیٹ بلڈ بھی کرا لیں، تاکہ اگر اس کا کوئی B12 کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا اس کے کسی ایسی چیز کے اندر کہیں پہ مثال کے طور پر اس کے جسم میں کوئی انفیکشن یا بلڈ کے اندر کوئی انفیکشن ہے، اس کا بھی پتہ چل جائے۔ کیونکہ بعض دفعہ انفیکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کچھ فزیولوجیکل آپ کی باڈی کے اندر اوپر نیچے چیز کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انفیکشن اور شوگر دو ایسی چیزیں ہیں جو کسی بھی بندے کو ٹیمپریری ہیلوسینیٹ کے لیے تیار کر سکتی ہے۔ کہ مثال کے طور پر مجھے یاد ہے ایک صاحب نے میرے سے اس طرح سے ذکر کیا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ یار تو اسی طرح میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار بلڈ پریشر چیک کرا، شوگر چیک کرا، تو اس نے شوگر چیک کرائی تو اس کی شوگر جو سی H1ABC تھی وہ 8.5 نکل آئی، یعنی کہ وہ تقریباً کوئی 300 350 سے اوپر شوگر میں چل رہا تھا۔ تو وہ جو چیزیں اس کو نظر آ رہی تھیں یا اس کو پرچھائیاں نظر آ رہے تھے گاڑی چلاتے ہوئے یا رات کو یا دن کے وقت بھی یا کمرے میں لیٹے ہوئے، تو وہ کوئی جن یا کوئی نظر کا معاملہ نہیں تھا، وہ شوگر کر رہی تھی۔ لیکن اب ہم ایک ایسے بندے کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کی چیزوں کے ٹریسز ہی نہیں ہیں، یعنی کہ اس کو کوئی فزیولوجیکل پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ فزیولوجیکل اس کو کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ مزید یہ ہے کہ پرچھائی والے بندے کا ہم نے احتیاط ایک اور کر لی ہمارے فورم نے یا میں نے کہ یار تو سی ٹی اسکین بھی کرا، تو کسی فزیشین کو اپنا سی ٹی اسکین بھی رپورٹ بھی دے دیا، برین کے اندر بھی کوئی کلوٹنگ یا کہیں دباؤ یا بلڈ فلو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ہمیں شک پڑ گیا کہ نہیں یار، ہماری جو جنرل اسیسمنٹ تھی کہ اس بندے کو کوئی واقعی مسئلہ ہے اور اس کی رپورٹس کے اندر سے بھی کچھ نہیں نکل رہا، تو اب اس بات پہ گمان کر لینا، ابھی یقین نہیں کرنا، ابھی گمان کر لینا کہ یہ بندہ اس طرح کی کسی چیز کا شکار ہو سکتا ہے، اس کا ایک سٹیپ لے لیا جائے۔ نمبر 2 سٹیپ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس بندے کی جنرل لائف کی روٹین کیا رہی ہے، کہ مینز کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس کی نیند کے سائیکلز ہی خراب ہوں بڑے سالوں سے۔ مثال کے طور پر وہ دوپہر کو سوتا ہے، رات کو جاگتا ہے، صبح اٹھ جاتا ہے، یا اس کی رات کی جو نیند ہے وہ صرف 1.5-2 گھنٹے کی ہے بڑے سالوں سے یا بہت مہینوں سے، اور اس کے کھانے پینے کی روٹین کیا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا انٹرویو کر کے اس کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جس کی لائف کی جو روٹین ہے یا جو ول ٹو ڈو اینی تھنگ ہے وہ اتنی ویک ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ کے اندر ابھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہے لیکن ڈس آرڈر ہونے کے چانسز یا پلیٹ فارم موجود ہے۔ اب پتہ چلا جی اس کو یہ بھی نہیں ہے، تو پھر شک جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ بندہ ہو سکتا ہے کہ جس کو یا جادو کے اثرات ہیں یا یہ نظر بد کا مارا ہوا ہے یا اس کے ساتھ کوئی جنات والا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق اگر ایسا کوئی بندہ مل جائے تو پھر اس کو اس ٹنل اور چینل میں ڈالنا چاہیے جس ٹنل اور چینل کے اندر اس کا کوئی روحانی علاج ہو سکے۔ اس بات کو یہاں پہ مختصر کر کے ختم کرتے ہیں۔
اب اگلے حصے میں جا کے ہم بات کریں گے مزید نشانیوں کے متعلق، اور ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی جو لوگ کویکس کی طرح عاملین جو ان سے علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی، وہ کیا کر رہے ہیں اور ان میں کیا خرابی ہے، اور پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ جو جنون ایسا کوئی کیس ہے اس کا اسلام علاج کیا بتاتا ہے اور اس پہ میرا تجربہ کیا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔